अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आया है मक्का से, नाम है अहमद, और इनका सवाल है हज पर बहुत लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं। अच्छा, बस इतना ही लिखा हुआ। अच्छा, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा जो बीमारी है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जितने मक्का मुकर्रमा में जो काबे में लोग जाते हैं, इनसे वैसे फ़ोन बंद करवा देना चाहिए। देखिए, अभी मैंने पिछले लेक्चर में ये बात की थी, जब हम जॉब करते हैं तो हमें अपने मैनेजर का ख़्याल होता है और हमें अपने बॉस का कितना ख़्याल होता है कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा करके जाएं और हमसे कुछ स्मेल वगैरह ना आए, और हम एक बहुत अच्छी तरीके से अपीयरेंस बन के जाएं ताकि हमारा मैनेजर भी खुश हो और बॉस भी खुश हो, और इसमें हमारी हो सके तो प्रमोशन भी हो जाए। ठीक है, हमें कितना ख्याल होता है कि हमारी जॉब ना चली जाए, हम प्रोग्रेस करें, हार्ड वर्क करें, अपने आप को अच्छा बना के रखें, कोलीग से भी बना के रखें। हमें इस चीज़ का कितना ख्याल होता है कि हमारा बॉस नाराज़ ना हो जाए और हमारा मैनेजर नाराज़ ना हो जाए। हम कितना अपने आप को अच्छा तरह बना के जाते हैं। लेकिन जब हम समझें कि अगर मस्जिद नहीं भी जा रहे हैं, लेकिन अगर घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये भी देखा गया है कि लोग जो सोए होते हैं उसी सोए हुए कपड़ों में उठते हैं, उसी में वज़ू करके फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। ज़्यादातर फ़जर की नमाज़ में ये होता है क्योंकि वो सुबह का टाइम होता है, उसी स्लीपिंग ड्रेस में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं ये चीज़ कहा जाऊँ कि जिसने कायनात बनाई है, ठीक है ना, इतना बड़ा खालिक है, वो हमारा मालिक है, पालने वाला है, सब कुछ देने वाला है, अनगिनत जो है नेमतें हमारे ऊपर निछावर करने वाला है, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं, क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आता, जब उसके पास जाते हैं और हम ऐसे गंदे मंदे बन के जाते हैं जो सोए उठे और बस वज़ू किया, सोई हुई आंखें बातों में अजमाई लेते हुए आगे जाके मुसल्ले पे खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कर देते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम इतने बड़े मालिक के सामने जाते हैं, हम एक बॉस से इतना घबराते हैं। अच्छा, ये जो बॉस से हमें तनख्वाह मिलती है, ये भी तनख्वाह अल्लाह देने वाला है। अच्छा, जो मेन बॉस है हमें उसका ख्याल नहीं आता, लेकिन जो एक इंसान की शक्ल में हमें बॉस नज़र आता है, मैनेजर नज़र आता है, हमें उसका ख्याल हो जाता है कि हम इसके दरबार में ऐसे सोए हुए कपड़ों में गंदे मंदे बन के उसके मसले ऊपर खड़े हो जाते हैं। कितनी एक अफसोस की बात है कि मुसलमानों का इतना एक कमज़ोर ईमान है कि उसी सोए हुए कपड़े में हम उठ के नमाज शुरू कर देते हैं। लेकिन जब एक जॉब का वक्त आता है, हम इतने साफ़ सुथरे होकर अच्छे कपड़े, अच्छी टाई लगा के जाते हैं, अच्छी शर्ट यूज़ करते हैं, अच्छी पैंट पहनते हैं, और कहीं कॉन्सर्ट में जाना हो या मीटिंग में जाना हो या गैदरिंग में या वेडिंग पार्टी में जाना हो, तो हम इतने बन ठन के जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो हम वही सोए हुए कपड़ों में खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग कभी ऐसा पॉसिबल है कोई इंसान, कोई आज तक मुसलमान सोए हुए कपड़ों में जाके किसी वेडिंग हॉल में गया हो या पार्टी में गया हो? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें उसका ख्याल होता है, हमें अल्लाह ताला का ख्याल नहीं होता। अच्छा, बात करने का मकसद ये था कि हमारे दिल में ये समझ होनी चाहिए कि हम अल्लाह के घर में जा रहे हैं। हज के आदाब क्या हैं, और वहाँ पे खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, लोगों से कैसे इंटरेक्शन करनी है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, लोगों को भी मौका देना ये करने का, लोगों की खिदमत करनी है ताकि हमें ज़्यादा सवाब कमाने का मौका मिले। ठीक है, अब ये जो एक शैतान एक चीज़ नहीं डाल दी है कि अल्लाह के घर में जाके सेल्फीज़ लेना, और अच्छा ऐसे भी देखा कि ख़वातीन वहाँ पे भी मेकअप करके जाती हैं, अपने आप को संवार के रखती हैं। ऐसे जेंटलमैन आदमी भी देखे हैं जैसे अपने आप को संवार के वहाँ पे जाते हैं। देखिए, जहाँ तक एक संवारने का ताल्लुक़ है, अपने आप को साफ़ सुथरा करना एक हलाल किया गया। अब यह नहीं कि अपने आप को एक डिकोर करके अल्लाह ताला के घर में जाए। अल्लाह ताला को ऐसी इबादत नहीं चाहिए और ना ही ऐसा हज कबूल होता है। एक और चीज़ से समझ लें, ऐसा हज कबूल नहीं होता। हज का ताल्लुक़ होता है सिंसियरिटी के साथ। और पाकिस्तान, इंडिया और काफ़ी कंट्रीज़ वगैरह में देखें, लोग कंपटीशन के तौर पे भी हज करते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार हज पे गया था, हमने भी जाना है। अच्छा, इनके 2 गए थे, हम 4 जाएंगे। ये किसी का ना तो हज कबूल हो रहा है, ना किसी का कोई करम कबूल हो रहा है, ना किसी की नमाज कबूल हो रही है। अल्लाह के घर में जाने की जो सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो है सिंसेरिटी। हम वहाँ पे किसके घर जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे? हम जा रहे हैं सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने और अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने। दिस इज़ द वन ऑफ द पिलर ऑफ इस्लाम, जो हमें हज हमारे ऊपर ऑब्लिगेटेड है। लेकिन अगर जाके आप वहाँ पे सेल्फीज़ लेना शुरू कर दें या फ़ोटोग्राफी शुरू कर दें, पहली बात है कि अल्लाह के घर में जाएं, सेल्फी लेनी है बाहर जाके लें,
کیونکہ فوٹو لینا بھی ایک حرام چیز ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے گھر میں جا کے سیلفیز لینا یا فوٹوگرافی کرنا، اپنی نہیں کسی اور کی فوٹو لینا، یہ ساری کیٹیگری ایک حرام میں آ رہی ہے۔ اللہ کے گھر میں جا کر بھی حرام کا کام نہیں چھوڑتے، جب وہاں پہ بھی کہ شیطان اندر سے یہ تنگ کرتا ہے کہ یہ کریں، پھر سیلفیز لے کے اپنے رشتہ داروں کو جلدی جلدی واٹس ایپ پہ میسیج بھیجتے ہیں، دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں، دیکھو میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، دیکھو میں نے کیسا ڈریس اپ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ کو ایسا حج نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو حج قبول ہے جو سنسیئرٹی کے ساتھ ہو، اور 100%، 99% نہیں، 100% صرف اللہ کے لیے وہاں پر جائے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اس کو راضی کرنے جا رہا ہوں، نہ کہ میں سیلفی کرنے جا رہا ہوں، نہ میں ٹورنگ پہ جا رہا ہوں، کسی چیز پر نہیں جا رہا ہوں۔ جیسے صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں ہی یہ حدیث بیان کی گئی ہے، عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جو جتنے بھی آپ کا جو ٹوٹل اعمال ہے اس کا دار و مدار آپ کے نیت کے اوپر ہے، آپ گھر سے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ نہ تو ٹورنگ کی نیت سے جائیں، اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹورنگ کی نیت جا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم ٹورنگ کی نیت سے جا رہے ہیں، وہاں پہ بے شمار فوٹوگرافی ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ وضو کر رہے ہیں اس میں بھی فوٹوگرافی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں اس میں بھی فوٹوگرافی ہو رہی ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے پروفیشنلی کام ہوتا ہے، جن کی یہ چلے فیلڈ ہے، جو نمازیں پڑھا رہے ہیں، جو نماز پڑھانا سکھا رہے ہیں، ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کی فوٹوگرافی بنا رہے ہیں، یہ چیز بالکل حلال ہے، کیونکہ ایک ٹیچر ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ کے گھر میں سجدے میں جا رہے ہیں اس کی فوٹو لی جا رہی ہے، خواتین ہیں وہ ہاتھ میں سیلفی پکڑ کے اپنی فوٹو لا رہے ہیں، یہ فیس بنا رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ اوپر سے آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا یہ حج کرنے آئے ہیں، یہاں پہ سیلفیز لینے آئے ہیں۔ سیلفیز لینا بالکل حرام ہے وہاں پہ۔ اللہ کے گھر میں جائیں، فون کو بند کر کے جائیں۔ ایک اور چیز نوٹ کر لیں، بہت سے میں نے سنا ہے جن لوگوں سے اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پلیز فون کو جو ہے نا یا تو سائلنٹ کر دیں یا بند کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وائبریشن پہ رکھا ہے۔ اچھا اس چیز کا مطلب کیا ہے؟ وائبریشن کا مطلب ہونے میں اور بیل بجنے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بیل بجنے میں اور وائبریشن میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو بیل ہے وہ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے، جو وائبریشن ہے نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی پاکٹ میں وائبریٹ فون کرے گا تو صرف آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اچھا یہی چیز اگر کوئی مسلمان جاب کر رہا ہے، اگر اس سے کہا جائے آپ اپنے باس کے سامنے فون اٹھا کے 2 منٹ بات کر کے دکھائیے، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے میں فائر ہو جاؤں گا۔ پھر وہ جاب پر بھی فون کو کم یوز کرتا ہے کہ وہاں پہ ایک مانیٹرنگ سسٹم لگا ہوا ہے، تو میرا باس اندر بیٹھے مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے کہ کون امپلائی کیا کر رہا ہے، پھر وہاں پہ ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن جب اللہ کے گھر میں جو ایک کائنات بنانے والا خالق ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کے، اس کے کعبے کے سامنے بیٹھ کے ہم سیلفیز لیتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ ہمارا باس ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر وہ تب خیال نہیں آتا۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں بند کر دینا، پر اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، وہ تو پھر بھی انسان نافرمانی کرے بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بند نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دیکھا جائے نا، اگر 1 منٹ اگر سمجھیں کہ کسی کی جاب چلی گئی ہے نا، جاب چلی گئی، وہ سب سے پہلے پتہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے مسجد بھاگے گا، مسجد جا کے وہاں پہ روئے گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو نے مجھے رزق دیا تھا میں نے پرواہ نہیں کی، اب تو مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو کو پتہ ہے کہ انسان کی فطرت کیسی ہے، اس کو تو یہاں معاف کرے گا تو 2 دن بعد پھر وہی ویسے ہی کرے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں، ہم جاب پہ اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہمارا باس ہمیں فائر کر دے گا، ہمارا باس ہمیں فائر کر دے گا، ہمارا مینیجر ہماری کمپلین کر دے گا، ہمیں کتنا خیال ہوتا ہے کہ ہم جاب نہ اپنی ہماری جاب نہ چلی جائے۔ لیکن ہم اللہ کے گھر میں جا کے یہی چیزیں کرتے ہیں اپنے باس کے سامنے، جو ہمارا باس ہمیں 24 گھنٹے دیکھتا ہے۔ ایک باس ہے جو صبح سے لے کے شام تک ہمیں دیکھتے ہیں جاب ٹائمنگ کے اوپر، لیکن ہمارا ایک باس ہے جو ہمیں روٹی کھلاتا ہے، ہمیں سانس دیتا ہے، جس نے ہمیں ہاتھ پیر دیے، ہر چیز عطا فرمائی ہے، اس باس کا ہمیں خیال نہیں آتا۔ ہم اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی فون ہوتا ہے، قیام کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ منہ میں سورۃ فاتحہ چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں فون وغیرہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کم ایمان ہونا۔ اچھا یہی چیز اگر کسی کو کہی جائے کہ بھائی آپ اپنی جاب پہ ذرا 2 منٹ باس کے سامنے فون یوز کر کے دکھاتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے ایک جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو متقی لوگ ہیں اپنے آپ کو روکنے والے ہیں کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں منع کیا میں نہ کروں۔ اچھا جو انسان کسی کے پیار کا اندازہ لگانا ہو، کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے صرف دعوے ہوتے ہیں۔
لیکن یہ اللہ کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں. اب یہی بات کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ہم اپنے جو دنیا والے باس ہیں ہم ان سے کتنا ڈرتے ہیں کہ ان کی خوشی کے لیے ہم اپنے آپ کو سنوار کے رکھتے ہیں، جاب اچھی کرتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، ٹائی سلیکٹ کرتے ہیں، کپڑوں کا شرٹ کا کلر سلیکٹ کرتے ہیں، پینٹ کا کلر سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم ایک اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو فجر کے وقت کیا ہوتا ہے، وہی سوئے اٹھے اور وضو کیا اور بس مصلی پہ چلے گئے. اچھا اگر یہی چیز اگر کہے نا کہ باس اگر دنیا میں کہہ دے کہ میں تمہیں اوور ٹائم پیسہ دوں گا، تم نے اتنے بجے آنا ہے، تو وہ چاہے آدھی رات کا بھی وقت ہوگا نا. آپ دیکھیں کس طرح ہم سج سور کے جاتے ہیں اپنے باس کے لیے. لیکن یہ چیز ایک نوٹ کرنے والی ہے کہ ہمیں جو رزق دینے والا ہے وہ یہ باس نہیں ہے. یہ باس تو ایک سمجھے کہ ایک دنیاوی باس ہے، لیکن جو مین رزق ہے، جو مین رازق ہے ہمارا، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ تو ایک ذریعہ انسان کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال کے ہمارا رزق بند کروا سکتے ہیں، ہمارا کاروبار بند کروا سکتے ہیں، کچھ بھی کروا سکتے ہیں. یہی ہمارے اوپر ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا رازق کون ہے، ہمیں رزق دینے والا کون ہے، کھلانے والا کون ہے. یہ انسان صرف ایک دوسرے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اللہ نے ہی ذریعہ بنائے ہوئے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن ان کے پیچھے جو مین جو پاور ہے وہ صرف اللہ کی ذات کرنے والی ہے. اللہ ہی اکیلے تنہا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے. اب بات کرنے کا سارا مسئلہ مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا کے باس کے لیے اتنا کچھ سجتے سورتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں وہی سوئے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ہم نے. اب یہ تو ہوگی گھر کی بات. اگر مسجد میں جائیں، لوکل مسجد میں جائیں، یہاں پہ بھی یہی حال ہوتا ہے. سمیلیں آتی ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ایسے ہی منہ دھویا اور آ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بن کے آتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. اچھا یہ تو ہوگی مسجد. لیکن ایک جو ہماری ایک مسلمانوں کا مین جو ایک سمجھے کہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے نا، وہ ہے مکہ، اور ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے کعبہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے جہاں سارے دنیا کے مسلمانوں نے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اب سمجھیں کہ ہم سال میں ایک بار اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی جا کے ہم ایک ٹورنگ کی نیت سے جائیں اور کمپٹیشن کر کے جائیں اور وہاں پہ سیلفیاں لے رہے ہیں اور وہاں پہ بھی سجرے سنور رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ ویڈیوز نظر آتی ہیں یا ان کی فوٹوز وغیرہ گوگل وغیرہ پہ مل جاتی ہیں. لوگ کعبے میں کھڑے ہو کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے فوٹو لے رہے ہیں. دیکھیں جب اللہ کے گھر میں جائیں اپنے دل کو ٹوٹلی 100% سنسیئرٹی کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے جائیں کہ ہم وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہمارا یہ چیزیں کرنے سے حج قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور کیا اس وقت کوئی مسلمان خلیفہ ہوتا ہے جیسے صحابہ میں سے کوئی ہوتا ہے، کیا وہ اس چیز کو پرمٹ کرتے کہ فوٹوگرافی ہو رہی ہے کعبے کے بیچ میں، نمازیں پڑھتے ہوئے فوٹو لے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، فوٹوگرافی کر رہے ہیں. یہ چیزیں قبول بھی نہیں ہو رہی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ربا کے پیسے جا رہے ہیں. کچھ لوگ حرام کے رزق سے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی حج قبول نہیں ہوتا اس سے. آپ جتنا مرضی انسان اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لے کہ نہیں میں اللہ کے لیے گیا ہوں اور اللہ قبول کرنے والے ہیں. اللہ کیسے قبول کرنے والے ہیں جب ایک چیز آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ چیز حرام ہے، یہ مت کرو، پھر ایک حرام کی بنیاد کے اوپر حج کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے، سٹے والا کاروبار ہوتا ہے یا غلط سامان بیچ کے اس کا پیسہ ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایسی. ایک لمبی ایک تو وہ سیپریٹ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ یہ حج قبول ہے یا نہیں قبول ہے. تو بیسیکلی اس کا جو ایک سمپل جواب ہے اسے حج قبول نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جو سیلفیز وغیرہ لیتے ہیں اسے حج قبول نہیں ہوتا. بلکہ جو 100% آپ ایک اجر کمانے جا رہے ہیں، آپ جاتے ہیں اتنی دور اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن آپ سمجھے کہ جو 100 میں سے آپ مارکس واپس لے کے آتے ہیں، آپ سمجھے کہ 100 میں سے 10 مارکس لیتے آتے ہیں. اب 10 مارکس کس چیز کا ہوا؟ آپ نے جو 80% تھا 90% تھا وہ مارکس وہ ہمیں کیوں نہیں ملے؟ وہ اس لیے نہیں ملے کیونکہ بہت سی چیزیں تھیں جو آپ نے لا علمی میں شاید کی ہیں، جو چیزیں نہیں کرنے والی تھی وہ آپ نے کی ہیں، جو کرنے والی تھی وہ نہیں کی. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ایک 100% اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریوارڈ دینا ہوتا ہے. اسی طرح جیسے آپ فرمایا گیا کہ جو جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے، سٹارٹنگ میں پڑھنے جاتا ہے خطبہ سے پہلے یا بہت پہلے جا کے بیٹھ کے وہاں پہ عبادت کرتا رہتا ہے، تسبیح کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب تک امام سلام نہیں پھیر دیتا، اور اس کے بعد پھر بھی 2 رکعتیں سنت کی پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نفل کی پڑھ رہا ہے، پھر کمپلیٹ نماز پڑھ کے وہ مسجد سے نکلے، اس کا ثواب سمجھے کہ ایک اونٹ کے برابر ہے.
اب وہی انسان، اب جو کوئی مسلمان ہے وہ تب جمعہ کی نماز میں جا رہا ہے جب جماعت کھڑی ہو گئی اور سلام پھیرا اور واپس گھر چلے گئے. ایک انسان کو اونٹ ملا انعام میں اور ایک انسان کو ایک سمجھے کہ ایک مرغی کا بچہ ملا. اب ان دونوں میں فرق اتنا ہے، ایمان کا فرق ہے، ایمان کا فرق ہے. اب وہ مسجد میں کیا تھا، وہاں پہ گیا تھا صرف ایک سمجھے کہ مرغی کا بچہ لے کے آ گیا، اور ایک انسان وہ تھا جو ایک اونٹ لے کے آیا. یہ فرق ہے دونوں کے ریوارڈ میں. ہم جاتے ہیں اتنی دور سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائیں، ہمارے دل میں سب سے پہلے ایک سوال اٹھنا چاہیے، ہم ایسا کیا کریں جس سے اللہ راضی ہو، اور ہم ایسا کیا نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو. تو ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ چیز انسان تب جانتا ہے جب انسان کسی سے دل سے محبت کرتا ہے. اس لیے دعوت کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جیسے میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتا ہوں. دعوت. اگر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، اور ماں کے سامنے اچھل کود شروع کر دیتا ہے، کیا وہ چیز ماں کو خوش کرے گی؟ وہ چیز ماں کو خوش نہیں کرے گی، کیونکہ ماں نے اس کو نہیں کہا کہ تم مجھے ڈانس کر کے دکھا یا تم مجھے بینڈ باجے بجا کے دکھا. اگر وہ ماں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو صرف ماں سے یہ پوچھے ماں آپ کو کیا پسند ہے، تو ماں اس کو کہے گی اوکے تم یہ کتاب لو، یہ ٹیوشن کا پڑھو، یہ تم اسکول کا کام کرو، یا تو تم قرآن پڑھو، یا یہ چیز کرو، یہ چیز سے میں خوش ہوں گی. اگر سمجھے کہ وہ یہ نہیں کرتا لیکن وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا شروع کر دیتا ماں کے سامنے کہ ماں میری خوش ہو جائے، اس طرح ماں خوش نہیں ہوتی. سملرلی ہم کچھ ایسے اعمال کریں جن سے ہمیں ایک شعور ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور یہ قرآن اور حدیث اور سنت سے ثابت اعمال ہوں، یہ اس کی شرط ہے. اگر سنت سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا، جو صحابہ کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا، وہ غیر سنت چیز ہے، وہ چیز ریجیکٹڈ ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی ایسی چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرائے گی وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ قیامت والے دن اس کے کسی بھی کام نہیں آئے گی. اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائیں، اپنے آپ کو پورا سنسیئر کر کے جائیں، صاف ستھرا کے جائیں، میک اپ کا سامان سب کچھ اپنی کنٹریز میں چھوڑ کے جائیں، وہاں پہ سادہ لباس میں جائیں، اور وہاں پہ صرف آپ عبادت کریں. آپ یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو زندگی کے جتنے گناہ ہیں اس کو واش کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کی رضامندی کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، نہ کہ خود کی رضامندی کے لیے. اور وہاں پہ شاپنگ کر لی یا کچھ. پھر ہوتا کیا ہے، آتے ٹائم تسبیحیں لے کے آتے ہیں، کافی لوگ گفٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں ہم سعودیہ گئے تھے آج کے لیے، ہم آپ کے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے تو گفٹ ان کی تقدیر میں لکھا تھا، وہ ان کو مل گیا، لیکن جو خود کا حج تھا وہ انہوں نے برباد کر دیا ٹورنگ کے چکر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.